अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा टॉपिक है कि इस्तिक़ामत ही करामत है। तो हम इसको ज़रा देखते हैं। एक कुरानी आयत है, उसकी रोशनी में थोड़ा सा तज्ज़िया करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुस्तनिद तफसीर की मदद से इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें से हम चंद पॉइंट्स को लेके उसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे और फिर अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी इसका हम अमल दखल देखेंगे कि अगर हम ये वाला रवैया इख्तियार करें इस्तिक़ामत का, तो उसका इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में क्या इफ़ेक्ट होगा और किस तरह से अल्लाह ताला की रज़ा और फ़रिश्तों का नुज़ूल होगा इंशाअल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर इस पर वो साबित कदम रहे, यकीनन उन पर फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और उनसे कहते हैं कि ना डरो और ना गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की बिशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है। ये सूरतुल हामीम सजदा की आयत है। तो इसमें देखें, इस आयत के जो है मफ़हूम, इसके ऊपर थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं कि वो लोग जो कि ईमान लाए उन्होंने क्या कहा, कौन सा लफ्ज़ उन्होंने बोला कि रब्बुन अल्लाह, कि अल्लाह हमारा रब है। अब है कि रब भी है और अल्लाह भी है, दोनों लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं कि रब्बुन अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। अच्छा, अब रब का क्या मफ़हूम है? रब का मफ़हूम है वो ज़ात, वो हस्ती जो कि इंसान को इब्तदा से लेकर इंतहा तक उसकी परवरिश करती है, निगहदाश्त करती है, उसकी निगहबानी करती है, उसको पालती है, वो रब है। और अल्लाह, जहाँ तक मैं समझी हूँ, अल्लाह कौन है? वो तो उसका ज़ाती नाम है अल्लाह, देने वाला, खालिक, मालिक, राज़िक, माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह। अल्लाह ही हमारा माबूद है, अल्लाह ही हमारा मकसूद है, अल्लाह ही हमारा मतलूब है। उसी के साथ हमारी सारी आरज़ुएँ हैं, उम्मीदें हैं, खौफ है, उसी के साथ हमारे सारे रवाबत हैं। तो यहाँ पर ये ज़िक्र है कि जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर कह के नहीं रह गए कि कभी माना और कभी नहीं माना, जब दिल किया मान लिया, जब दिल ना किया तो छोड़ दिया, ऐसे नहीं उन्होंने किया, बल्कि क्या किया उन्होंने, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर वो साबित कदमी से जम गए, डट गए, फिर उन्होंने छोड़ा नहीं उसको, फिर वो ईमान के ऊपर मजबूती के साथ कायम हो गए। फिर क्या होता है, ये मैं अभी सिर्फ इसकी वजाहत कर रही हूँ, फिर इसको खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि उनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं कि इंसान जब अल्लाह को मान लेता है, रब मान लेता है, उसको ज़ात को भी मानता है, फिर उसके वजूद को भी मानता है, फिर उसकी मान के चलता है, फिर उसके ऊपर इस्तिक़ामत इख्तियार करता है, तो उसके नतीजे में फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वो क्या कहते हैं उनसे, वो कहते हैं कि ना डरो, ना गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की बिशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है। फिर वो फरिश्ते उनको तसल्लियाँ देते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जन्नत का वादा किया जाता है, तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये जो तुमने इतना बड़ा स्टेप कर लिया है, एक तो ईमान लाना ही बड़ी बात है आजकल, फिर ईमान लाने के बाद खुलूस के साथ उसके ऊपर कायम हो जाना, और खुलूस के साथ कायम होने के बाद फिर ये है, यहाँ पर मैंने यही आयत इतनी मैंने पढ़ी है, मैं इसके साथ अगली आयत भी इसके साथ जोड़ते हैं ताकि मतलब मज़ीद क्लियर हो जाए। फिर वो कहते हैं कि तो उस जन्नत की बिशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है। मैं एक दफ़ा दोबारा इसका मफ़हूम आपके सामने रखती हूँ। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है
اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی، یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اس سے اگلی آیت بھی بہت معنی خیز ہے، اس کے ساتھ وہ ملائیں گے تو پھر پورا مفہوم واضح ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی اب تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں، یعنی اس طرح سے سٹیپ بنا کہ اللہ کو رب مانا، پھر اس کے اوپر مستقل مزاجی سے وہ قائم ہو گئے، پھر اس کے نتیجے میں فرشتوں کا نزول ہوا، پھر فرشتوں نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کر دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ پھر کسی اور شخص کی پرواہ نہ کی، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ میں مسلم ہوں، اور پھر نیک عمل بھی کیا۔ ایمان لانے کے بعد بہت کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کیا، اور نیک عمل کرنے کے بعد پھر لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی مقام نہیں ہو سکتا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں تو وہ ایک طرح سے انبیاء علیہ السلام کے راستے کے فالوورز ہیں، وہ ان کی مطلب جیسے اس کو آپ حجت الوداع کے ساتھ جوڑیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ آج کسی کو گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، صرف اس شخص کو فضیلت حاصل ہے جو کہ تقوی میں تم سے زیادہ ہے۔ یہ تھا، اور وہ کافی لمبا خطبہ تھا، میں اس کے چند پوائنٹس بتا رہی ہوں۔ یہ تھا، پھر یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ باعث عزت وہ ہے جو کہ تقوی میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ یہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا نہیں دیا؟ تو سب صحابہ نے کہا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، یعنی یہ اب امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ یہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا کام کسی سے لیتا ہے تو یہ کوئی احسان نہیں ہے اس شخص کا کسی کے اوپر، یہ اس کا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ امت مسلمہ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ امت مسلمہ کا فرض ہے۔ تو اس لیے وہ جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پر میرے پاس یہ ہے تفہیم القرآن، میں نے اپنے سامنے رکھا ہے، اسی میں سے میں نے یہ ترجمانی جو ہے نا میں نے کنسلٹ کی ہے اسی میں سے، اور اسی میں سے یہ مولانا مودودی کی ہے تفہیم القرآن۔ اسی میں سے میں آپ کو کچھ احادیث اور کچھ میں اقوال جو ہیں صحابہ کے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں استقامت کے حوالے سے۔ میں بہتر سمجھتی ہوں کہ میں ان کو اوریجنل ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ استقامت کے حوالے سے اس طرح سے ہے کہ توحید پر استقامت کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اکابر صحابہ نے اس طرح کی ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقامت بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا۔ ابن جریر نسائی ابن ابی حاتم، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد اس کے اوپر آخری دم تک قائم رہنا ضروری ہے۔
یہ نہیں ہے کہ کبھی مانا کبھی نہ مانا اور آخری عمر میں چھوڑ دیا یا درمیان میں چھوڑ دیا، کیونکہ اس طرح کا کام نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتا۔ دنیاوی معاملات میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہ جب بچوں کو کلاس 1 میں، بلکہ اب تو کلاس 1 کے پہلے بھی کئی مراحل ہیں نا، کہ KG ہے تو یہ ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد وہ کلاس 1 میں جاتا ہے، پھر کلاس 2، پھر وہ سارے سلسلے ہوتے ہیں، پھر وہ PhD ہوتی ہے یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، اور اب تو بہت بے شمار شعبے ہیں۔ تو اگر وہ کبھی کریں اور کبھی نہ کریں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچے، وہ کوئی ڈگری لیں یا کہیں زندگی میں وہ کہیں کوئی کام کر سکیں۔ تو اسی طرح دین میں بھی ایسے ہی ہے کہ جتنی دیر تک انسان جو ہے ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے نہیں نبھاتا، اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں ہوتا، تو اتنی دیر تک پھر فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن پاک میں کہ فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے، کہ جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے، اور یہ ہمیں سارے نبیوں کی زندگیوں سے یہ مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، پہلے یہ، پھر آگے کچھ اور اقوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کچھ حدیث ہیں کچھ اقوال ہیں، پھر اس کو کچھ تھوڑا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کی، اسے ابن جریر نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، اللہ کی قسم، استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے اور لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے، یعنی خلوص دل کے ساتھ اس چیز کو اپنا لیا، پھر یہ نہیں کہ جہاں فائدہ ہوا کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، اس طرح سے نہیں کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ یہ کشاف سے ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کیونکہ ریاکاری بھی شرک کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عائد کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کرتے رہے، کشاف سے ہے، یعنی فرائض جو ہے اس کو، مطلب یہ اگر 5 نمازیں فرض ہیں تو ان کو فرائض کو پہلے اہمیت دینی ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ کو پہلے اہمیت دینی ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ادا نہ کی ہو اور فرضی جو ہیں صدقات وہ کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نیکی میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نیکی میں بھی ترتیب بتائی ہے، تو اس چیز کو ہم نے بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس کو کچھ ہم سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گی، کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت ابو امرتہ سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد میں کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہو کہ آمنت باللہ ثم استقم، کہ اللہ پر میں ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ پھر حضرت عائشہ سے بھی یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل جو تھا پسند آتا تھا جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرتا تھا۔ اب ہمیں انبیاء کی زندگی سے بھی مثالیں یہی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی مشکلات آئیں، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ ایلیمنٹری کلاسز سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ کس طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو کس طرح سے اپنوں نے غیروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مطلب کچھ تو اپنوں نے آپ کا ساتھ دیا لیکن زیادہ تر آپ کے اپنوں نے بھی آپ کا ساتھ نہ دیا، غیروں نے کس طرح تنگ کیا، کس طرح وہ طائف کا واقعہ اپنے ذہن میں لائیں، کس طرح سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی، کس طرح سے صحابہ کو تکلیفیں دیں، کس طرح سے وہ پھر سارے مراحل سے گزرے آپ، لیکن آپ استقامت اختیار کیے رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، کس طرح سے ان کو تکلیفیں سہنی پڑیں، کس طرح سے ان کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑا، کس طرح سے مطلب ان کے وہ سارے مراحل اپنے ذہن میں لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں، وہ ساری استقامت ہی تو ہے کہ کس طرح نمرود کے سامنے انہوں نے دعوت حق پیش کی، کس طرح وہ جب بتوں کو توڑا تو انہوں نے کس طرح سے آپ کو آگ میں ڈالا اور کس طرح سے آگ گلزار بن گئی۔ تو یہ سارے واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ آزمائشوں سے جب انسان گزرتا ہے نا تو پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ویسے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ، مطلب یہ بھی تھوڑا سا ایک نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔
اچھا، وہ اس طرح سے ہے کہ جنگ بدر کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں نا تو اس میں تو باقاعدہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا کہ فرشتے مطلب جیسے وہ خود بھی آئے تھے. ویسے تو فرشتوں کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کہ وہ ویسے ایک جسمانی شکل میں آئیں اور انسان کے پاس آ کے تو وہ نازل ہوں، بلکہ وہ انسان کو مطلب ایک دل کے اندر انسان کے ایک سکینت طاری ہوتی ہے. فرشتوں کا نزول اس طرح ہوتا ہے. لیکن جنگ بدر میں وہ فرشتے باقاعدہ ایک وجود کی صورت میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی تائید و نصرت کی تھی. لیکن وہ تائید و نصرت کب ہوئی تھی؟ جب کہ مسلمانوں نے مطلب استقامت اختیار کی تھی، ہر آزمائش پہ پورے اترے تھے، تو پھر فرشتے ان کے ساتھی بن گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے بھیجے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو اس کے لیے وہ فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سمندروں میں راستے بن جایا کرتے ہیں، آگ گلزار بن جایا کرتی ہے، پہاڑوں کے دہانے کھل جاتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں بھی پھر ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں انسان کے ہم آہنگ ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان فطرت کے اوپر ہے اور ہمارا دین فطرت کے اوپر ہے. اور پھر اس سے اگلا جو درجہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان استقامت کے بعد وہ پھر اس کے تقاضے نبھاتا ہے، وہ مزید آگے بڑھتا ہے، وہ آگے پھر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتا ہے. اور یہ اس سے اگلا اور بہت عظیم درجہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہی یہ ہے. اس کے علاوہ یہ میں عرض کرنا چاہوں گی کہ فرشتوں کا جو نزول ہے نا، ہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، وہ کافی امپورٹنٹ ہے. تھوڑا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر تک. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، میں ذکر کر رہی تھی کہ ایک نقطہ کافی امپورٹنٹ ہے، میرے ذہن میں آیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھی کون بنتا ہے، فرشتے یا شیاطین. یہ والا نقطہ خاصا امپورٹنٹ ہے. اب کن لوگوں کے ساتھی شیاطین بنتے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھی فرشتے بنتے ہیں. اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، اور اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی استطاعت، اپنی اہلیت کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، تو ان کو فرشتوں کا ساتھ مل جاتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئیں یا ان کا کوئی وجود ہو، لیکن ان کو نا ایک سکینت ان کے اندر ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر نا. لیکن وہ لوگ جو کہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، نیگیٹو راستہ اختیار کرتے ہیں، باطل نظریات رکھتے ہیں، باطل خیالات رکھتے ہیں اور دوسری نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں، اس کی کئی قسمیں ہیں. آپ وہ سب جانتے ہیں کہ مطلب حدود کا خیال نہیں رکھتے، بے پردگی ہوتی ہے، اور ساری وہ جو برائیاں ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. تو وہ والا راستہ جب اختیار کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھی شیاطین بن جاتے ہیں، اور شیاطین ان کی برائیوں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھی کون ہو. تو میں تو یہ کہوں گی کہ ہماری یہی آرزو ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھی فرشتے ہوں جو ہمارے دل کے اندر سکینت اتاریں، ہمیں اطمینان قلب محسوس ہو، ہمیں ہماری جو زندگی ہے دنیا کی اس میں بھی آسانیاں ہوں اور آخرت میں بھی آسانیاں ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ فرشتوں کا جو نزول ہے نا، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. یہ ابھی نا علماء کرام نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہوا ہے تفاسیر میں. یہ تفسیر کا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ فرشتوں کا جو ہے نا نزول، وہ زندگی میں بھی ہوتا ہے، موت کے وقت بھی ہوتا ہے، اور قبر میں بھی ہوتا ہے، اور حشر میں بھی ہوتا ہے. یہ سارے موقع کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. دنیا میں کس طرح سے ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک استقرار ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے. حادثات کے موقع پر بھی اس کے اصحاب جو ہوتے ہیں انسان کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ ہمت بندھاتے ہیں. اور موت کے وقت کیا ہوتا ہے
موت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں انہیں تسلی دیتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، یہ اگر تم دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، کیونکہ یہ جب ہم نے یہ آیت پڑھی تھی نا تو اس میں یہی تھا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو. یہ دو بڑے کانٹے ہیں نا انسان کی زندگی میں، ڈر، خوف اور غم. تو وہ فرشتے انہیں تسلی دیتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو. یہ فرشتے کہتے ہیں باقاعدہ کہ دنیا کی جب تم زندگی چھوڑ کے جا رہے ہو نا تو آگے تمہارے لیے اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر تمہیں اپنوں کو چھوڑنے کا غم ہے نا تو وہ ہم تمہارے ساتھی ہیں. تو اس وقت موت کے وقت یہ تسلی دیتے ہیں. اور جب قبر میں جاتے ہیں جسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور آگے جنت تمہاری منتظر ہے. اور حشر کے میدان میں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہاں باقی لوگوں کے لیے حشر کی گرمی ہے، سختی ہے، تو یہاں تمہارے لیے چین ہی چین ہے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کیے ہیں. ہم تمہارے ساتھی ہیں اور تمہیں ہم جنت تک پہنچائیں گے. یعنی وہ ہر موقع کے اوپر انسان کا ساتھ دیتے ہیں. اب یہ ہماری چوائس ہے، ہماری چوائس ہے کہ ہم نے کس کو ساتھی چننا ہے. یہ ہماری چوائس ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ عقل سلیم رکھتا ہے، جو کہ عقل سلیم رکھتا ہے اور قلب سلیم رکھتا ہے، اس کی چوائس یہی ہوگی. کوئی بھی شخص جس کی عقل سے ہی کام کرتی ہے وہ کبھی بھی وہ شیطان کو اپنا ساتھی بنانے کی طرف توجہ نہیں دے گا. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا ہم نے اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے اور اپنے ترجیحات کو درست رکھنا ہے. یہ والا نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ انسان اس زندگی میں اپنی ترجیحات کو درست رکھے. یہ بہت ضروری ہے. تو ہماری ترجیح اول کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، کیونکہ اس کی رضا میں ہی ہماری فلاح ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت زبردست ہے. ویسے تو آپ کے فرامین سارے ہی زبردست ہیں، لیکن یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا، میں اس کو دہرانا پسند کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین تم اس طرح سیکھا کرو جیسے تم قرآن سیکھتے ہو. ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جو کہ فیصلہ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نا کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کہ یقین پیدا ہوگا، انسان کو آخرت پر یقین ہوگا، اچھائی کا یقین ہوگا، تو پھر وہ آگے بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے کے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے، کہ استقامت ہی کرامت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.